अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला यह है कि मुफाहमत की मुज़ाकरात की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी भी मुफाहमत की बात कर रही है, वज़ीर आज़म साहब भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मुज़ाकरात की बात कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है कि जो मुज़ाकरात करने हैं उसका इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है, यानी कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। और उस हवाले से उन्होंने जो मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर लिया। अब हुकूमत ये कह रही है कि स्पीकर साहब आ जाएंगे वापस, तो जब स्पीकर साहब आ जाते हैं तो फिर उनसे मुलाकात कर ले अपोजिशन और फिर मुज़ाकरात जो हैं उनका आगाज़ हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। वो कह रहे हैं कि जी के 5 बड़े मिलकर बैठें तो फिर ही कोई हल निकल सकता है। मुसालती ग्रुप की बात करेंगे, क्या मुसालती ग्रुप फिर से इन एक्शन है और इस सारे मुज़ाकरात के अमल के अंदर उनका किरदार कितना इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमने बात करनी है। ईरान के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहा है महंगाई के हवाले से, करेंसी की गिरावट के हवाले से, और डोनाल्ड ट्रंप का उस हवाले से ये बयान आया है कि अगर ईरान ने जो मुजाहिरीन हैं उन पर तशद्दुद किया तो फिर अमेरिका मदद के लिए आएगा मुजाहिरीन की। इस बयान को भी हम देखेंगे कि क्या किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर, दाखिली मामलात के अंदर इस तरह से बात करना इंटरफेरेंस नहीं है, क्या ये कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, इस पर हमने बात करनी है। कुछ दीगर सियासी मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है और जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। राना साहब, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो बड़ी हद तक जो है हकीकत के करीब लगती है कि हाँ ऐसा ही होगा, और जो उन्होंने बड़ी एक हकीकत पसंदाना बात अपने बारे में इंसान मुश्किल से करता है, उन्होंने कहा कि मेरे और आमिर डोगर साहब की वजह से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, ये उन्होंने ही करना है। तो ये जो 5 बड़े आपको बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये बात मैं करता था तो आप ही हंसते थे और बहुत से लोग हंसते थे। हम कह रहे थे कि मुज़ाकरात के दरवाज़े खुल रहे हैं, और मैंने कल आपसे एक बात की थी जी कि 31 तारीख से राउंड शुरू हो चुका है जी। ठीक है, राउंड यही होता है ना कि गुफ्तगू शनीद शुरू हो जाती है। कल हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान ने भी इशारा दे दिया था, बैठना पड़ेगा। किसी की ख्वाहिश हो, किसी का मतलब कहने का मतलब सियासी जमातों की ख्वाहिश हो या ना हो, इस पाकिस्तान के लिए बैठना पड़ेगा। इस पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ों को, ज़िद जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। सियासतदानों को अपना सियासी किरदार इस मुल्क के लिए अदा करना होगा। आखिरकार कब तक होगा? देखें, इस मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इस कदर ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो चुकी है जी। सियासी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। सियासी नफ़रतें मैंने इससे पहले कभी इतनी नहीं, सपोर्टर्स नहीं कर रहे हैं, गली मोहल्लों में हो रही है, अब तो रिश्ते टूट रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। ऐसे ही है। तो इन हालात में मुल्क माशियत की तरफ किस तरह जा सकता है? और इंटरनेशनल सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, इसी तरह और भी बहुत से हमारे दुश्मन मौजूद हैं। खित्ते के अंदर बहुत बड़ी टेंशन है। इन सारे हालात में पाकिस्तान ने जो अपना रोल अदा करना है वो उसी सूरत में कर सकेगा कि जब मुल्क के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम होगा, यकजहती होगी। बात यह है कि आप सब कुछ जो है, हम एक ही चीज़ कहते हैं कि जनाब जो करना है वो अफवाज पाकिस्तान का, वो तो कर रही है, वो अपनी कुर्बानी भी दे रहे हैं, वो मुश्किल तरीन हालात से भी गुजर रहे हैं, वो लंबे से लंबा अरसा जिसे कहते हैं कि लड़ाई करना वो भी कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी दे रहे हैं, सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। लेकिन सियासतदानों ने कब करना है? सियासतदान क्यों नहीं कर रहे? सियासतदान क्यों नहीं एक पेज पे आ रहे? सियासतदान क्यों नहीं ऐसा रोल अदा कर रहे कि हमारी वो अफवाज पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत है अफवाज है, वो अगले काम भी देखें, वो बाकी मजीद भी देखें। अब ये करना पड़ेगा। मेरे पास, मैंने आपसे कल एक ही बात कही थी और आज भी एक ही बात कहता हूँ, अगर अपोजिशन लीडर का इंतखाब हो गया, तकर्री हो गई जी, अगर अगले
कुछ चंद दिन तक, ये 15 जनवरी तक मैक्सिमम है, 15 जनवरी तक ये सारे मामला ठीक हो गए तो मैं आपको ये बातें बिल्कुल लिख के देता हूँ, फिर किसी तरफ से भी इनकार नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। बस सियासी जमातों की तरफ से मैं आपको ये, मेरी आज तहरीक इंसाफ के एक बड़े ज़ुबादार से बात हुई, मैंने कहा जी कब तक लड़ेंगे, आप नहीं लड़ सकते, एक लंबा अरसा लड़ाई नहीं चल सकती, ये मुल्क जो है ना आहिस्ता आहिस्ता किसी और तरफ जा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचा तो ये नस्लें आपको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगी, किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगी। उसने कहा नहीं जी अब सोच तब्दील होना शुरू हो गई है, अब हम भी मजबूर करेंगे और मजबूर ही नहीं करेंगे बल्कि मनवाएंगे बानी पीटीआई को। जी जी अच्छा। बिल्कुल मनवाएंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिसमें सबकी इज्जत भी बचे और ये मामलात भी बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है साकिब साहब, 12 जनवरी का कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन 12 जनवरी के बाद आ जाए, शायद स्पीकर साहब के दौरे के हवाले से कहा जा रहा है वो वापस शायद ऑफिस में 12 जनवरी के बाद आ रहे होंगे। क्या खबर है आपके पास कि ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि वो स्पीकर चैम्बर में जाएगी? इन तारीख़ों में जो 12 जनवरी की बात की जा रही है, इन तारीख़ों में इजलास की जो तारीख़ जो मेरी इतलात है वो रखी गई है जो कौमी असम्बली का इजलास है। तो ये भी एक तासुर है कि कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो तो अपोजिशन लीडर की तकर्री हो चुकी हो, तो इसलिए वो टाइम वो जो है वो बताया जा रहा है। जहाँ तक बात है जो मुज़ाकराती अमल की, ये तो अडयाला जेल के बाहर जो कुछ सिचुएशन जो कोई सूरत हाल चल रही है वो है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर की जो जांच है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो बात करते हैं उससे तासुर ऐसे मिलता है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब इससे कबल भी ये कह चुके हैं कि वहाँ पे जो मुलाकात होती है उस मुलाकात में करीब ही जो हुकाम है अडयाला जेल के वो भी मौजूद होते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ जो बात हुई वो सारी बात पब्लिक ना हुई हो और वो बात उनके ज़रिए राना सनाउल्लाह साहब तक भी पहुँची हो। अब वो ये कहते हैं कि जो अलीमा खानम साहिबा ने अपने अडयाला जेल की गुफ्तगू में एक बात की थी अडयाला जेल के बाहर कि जो भी मुज़ाकरात जब वो करेगा वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। आपको याद होगा ये आई थी गुफ्तगू और उसके बाद काफ़ी इस पे बहस वैसा भी शुरू हो गया था। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वो बात ठीक कर रही हैं और वही बात इमरान खान साहब ने की है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उस वक़्त तक ये जो मुज़ाकरात हैं उनका हतमी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब जो है वो अंदर से कोई बयान नहीं देते। हुकूमती हलके यहाँ पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोगों से जब हमने पूछा तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बात यही करते हैं कि इस वक्त एक माहौल बन रहा है मुज़ाकरात का, लेकिन ये तब तक जो है वो किसी समत जो है वो नहीं लगेंगे जब तक कि इमरान खान साहब ये ना कहें कि हाँ मुज़ाकरात करने हैं और आप जो है वो शुरू करें। अगरचे उन्होंने पहले जो मैंडेट है वो महमूद खान चकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है, लेकिन अलीमा डॉक्टर उज़मा के साथ जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने एक और बात कर दी और स्ट्रीट मूवमेंट की भी बात कर दी। तो इसलिए अब हुकूमत जो है वो रिलक्टेंट है, लेकिन इस दौरान जब तक के मुलाकात नहीं करवाई जाती जिसके हवाले से वो कहते हैं 8 फरवरी तक नहीं होगी क्योंकि 8 फरवरी जो है वो पीटीआई कुछ ना कुछ करना चाह रही है। तो एक अजीब सी सिचुएशन, अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और हुकूमती वज़रा बयान मुज़ाकरात के देते हैं, लेकिन साथ इमरान खान साहब की वो एक शर्त आती है कि इमरान खान साहब कहें या वो एग्री हों तो तब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने किसी को अथॉरिटी जो है वो नहीं दी हुई। तो दूसरी तरफ जो आपने बात की थी जो अचकजई साहब की तकर्री की, मेरा ये ख्याल है कि वो तकर्री मुमकिना तौर पर असरात हमें नज़र आ रहे हैं कि वो तकर्री हो सकती है मुमकिना तौर पर, ताकि कुछ एक रास्ता बने जिस रास्ते पे चलकर जब फ्रीकैन बैठेंगे तो फ्रीकैन के बैठने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो तय हो सकती हैं, वो शराइत भी सामने आ सकती हैं। और हुकूमत की सबसे बड़ी शर्त वो जो एक्स का अकाउंट है वो बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस हवाले से काम कर रहे हैं, या एक्स के हवाले से या पीटीआई के जो बैरून मुल्क बैठे हुए जो लोग हैं उनके एक्स के अकाउंट से जिस तरह की बातें आ रही हैं तो उनको जो है वो रोकना मकसूद हो, या इदारों के सरबराहान हैं उनके हवाले से जो मतनाज़ा तरीन बात की जाती है उसको रोकना जो है मकसूद है। तो हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के माहौल के साथ साथ उनको भी रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आज एटीसी इस्लामाबाद का इस हवाले से बड़ा एक अहम फैसला भी आया है।
اچھا رانا صاحب، جس طرح ثاقب صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ جن اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے ان کو بند کیا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ دوسری انہوں نے کی کہ اگر ان اکاؤنٹ سے صرف پروپیگنڈا آپ نے کرنا ہے تو مخالف سیاسی جماعتوں کے بارے میں کریں، ہمارے پہ تنقید کریں. دیکھیں یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ خدا کا واسطہ، رخ توپوں کا بدل، خدا کا واسطہ ہے، میں تمام سیاسی باتوں سے کہوں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پوری لڑائی لڑیں، نظریاتی، ہاتھا پائی نہیں، نظریاتی لڑائی لڑیں، اپنے اداروں کو معاف کر دیں، مت اداروں کی طرف جائیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، اداروں کے گیٹوں پر پاکستان کے تحفظ کے لیے جائیں، جی وہاں پر آپ باقی کاموں میں ان کو انوالو نہ کریں. یہ کرنا پڑے گا، یہ ہر صورت میں کرنا پڑے گا. اچھا بات پھر وہی آ جاتی ہے، راجہ ناصر عباس نے بھی کسی جگہ یہ بات نہیں کی. اس نے کہا ہے کہ ہم جب مذاکرات کریں گے اس کے لیے ہمیں آپ کو ایک گراؤنڈ دینا پڑے گی، میں عمران خان سے سائن کروا کے لاؤں گا. یہ بات انہوں نے، اچھا وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو بات ثاقب کہہ رہا ہے، جو بات حکومت کہہ رہی ہے. مثلا جب آپ نے ایک سب سے بڑے لڑائی کس کے ساتھ ہے، راجہ ناصر عباس کے ساتھ تو لڑائی ہے نہیں، اچکزئی کے ساتھ تو لڑائی ہے نہیں، کھوکھر کے ساتھ تو لڑائی ہے نہیں، زبیر عمر کے ساتھ لڑائی ہے نہیں. اب جن کے ساتھ ہے لازمی بات ہے اس کو منانا ہے نا، اس کو پیچھے ہٹانا ہے نا، اس کو کچھ چیزوں سے پیچھے کرنا ہے، اسے کہنا نا اکاؤنٹ کس کا استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کن کا استعمال ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے جب ان کو کرنا ہے تو ان کی مشاورت یا ان سے جا کے راضی کرنے کے لیے ایک ملاقات کا راستہ تو نکالنا ہے نا. اچھا وہ رانا صاحب نے ملاقات پہ بھی جواب دیا. ان سے جب یہ سوال ہوا نا کہ جی ملاقات کرا دیں مسئلے کا حل نکل جائے گا، یہ کہا گیا کہ جی کہ آپ راجہ صاحب کی ملاقات کروا دیں یا پھر ایسا کریں اچکزئی صاحب کی کروا دیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تب وہ کون سا مان گئے تھے. آج اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا، جی اس نے کہا جب ہم ملاقات کرتے تھے ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اس نے کہا 5 سے 6 ملاقاتیں ہوئی، اور جب ہم نے کچھ چیزیں کہتے تھے کہ اس طرح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے تھے ہمیں بھیجیں، ہم منوا کے آتے ہیں، تو وہ ہمیں بھیجتے نہیں تھے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ منوانا ہے، ایک بندہ گارنٹی دے رہا ہے، یہاں تو میں نے کہا کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں سچویشن ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے اچکزئی صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے. اب کریں تو صحیح، پھر کوئی بھی بھروسہ بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے. بڑی سمپل سی چیز ہے نا. آپ کریں، آپ ان کو بھیجیں، وہ جائیں، وہ جا کے بات کریں. اگر وہ بات پوری ہو جاتی ہے کمال ہو گیا، ملک میں مسائل حل ہو گئے. اگر وہ بات پوری نہیں ہوتی تو محمود خان اچکزئی کہے گا جناب وہ چاہتے ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے جی، میں بھی پیچھے، یہ بھی پیچھے، یہ بھی پیچھے، پھر تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی پیچھے ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، گارنٹی کس نے باندھی، کچھ تو کرنا پڑے گا، پہلا قدم اٹھانا، پہلا قدم. دوسری بات یہ ہے یہ جو ہم نے 2 مثالیں دی ہیں، علیمہ خان کی بھی، عظمیٰ خان کی بھی. ایک اور ہم بیان بھول گئے ہیں جو عظمیٰ خان نے کہا کہ بالکل جو وہ فیصلہ کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہم اس پر عمل کریں گے. اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ان کے جو سیکرٹری جنرل اسد قیصر نے کہا کہ ہم تمام معاملات کے حوالے سے علیمہ خان سمیت بہنوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی. اب سیاست ہے نا، جب آپ پر پانی پھینکا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے جناب ہم پھول ماریں گے؟ آپ بھی تو ایسے کریں گے نا، کوئی نہ کوئی ریئیکشن. کل دیکھیں بڑا خوبصورت کا اس نے شفیع جان نے کہا، اور آج کیا کل سے پورے میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، جو ہمارے پروگرام میں بات کی اور ڈسکس کر رہے ہیں، یوٹیوبرز بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب غصہ آپ دلائیں گے تو جواب غصے میں ہی آئے گا. تو ہم اگر راستہ تحمل کا لے کے نکلیں گے تو جواب تحمل میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب، یہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو شخص پارٹی چھوڑتا ہے یا پارٹی اس کو نکالتی ہے تو وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے لازمی طور پر بیان دیتا ہے، اور پھر ایک تاثر جو ہے وہ یہ حکومت کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تاثر پیدا کیا جائے، اور کچھ تاثر یہ ابھر بھی رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں پارٹی کو شاید وہ چلا رہی ہیں. تو یہ تاثر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک درست ہے، یا یہ تاثر واقعی پی ٹی آئی کے جو اس وقت رہنما ہے ان میں بھی پایا جاتا ہے، اور کیس 26 نومبر کا کہاں تک پہنچا علیمہ خان صاحبہ کا؟
بالکل حمزہ صاحب، یہ جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے آن دا ریکارڈ تو پی ٹی آئی کے لوگ بات نہیں کرتے، لیکن آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ علیمہ خان کی انوالومنٹ ہے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے حوالے سے، ان کی ڈائریکشن ہے، اور یہ ایک الزام عائد ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کیونکہ آن بورڈ ہیں علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ، اور ان کے ذریعے وہ پھر جو بھی کوئی کام کروانا ہو وہ کروا لیتی ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے، اگرچہ عمران خان صاحب کم سے کم میرے خیال میں 2-3 دفعہ تو میں نے جب کور کرتے رہے ہیں ہم اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا، ویسے بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ جو میری فیملی ہے ان کا پی ٹی آئی کی جو بطور سیاسی جماعت ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی پالیسیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں وہ مجھے ملنے آتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہے، سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایون 1-2 دفعہ ان کو روکا بھی گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ بھی موجود ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو اسد قیصر صاحب ہیں یا تحریک تحفظ عین پاکستان، جب علیمہ خانم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ کوئی اگر کوئی بات کرے گا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو آن بورڈ لینے کا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا یہ فیصلہ کیا تحریک تحفظ عین پاکستان نے، بلکہ ملے بھی ان سے۔ تو اب ان کے بغیر پی ٹی آئی کوئی سٹیپ لے گی تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ ہو سکتا ہے وہ اس کے اپوزٹ جا کر کوئی بیان دے دیں تو کوئی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ جہاں تک 26 نومبر کا کیس ہے، اس کیس میں آج عدالت نے جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کے وکلا کو یہ کہا ہے کہ آخری موقع آپ کو دے رہے ہیں، آپ گواہوں پہ جرا کریں، کچھ گواہ رہتے ہیں تو ان گواہوں پہ جرا ہونی ہے، اگر اگلی ہیئرنگ پہ یا اس سے اگلی ہیئرنگ پہ یا 2-3 ہیئرنگز پہ، کیونکہ گواہوں کی جرا جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ ٹائم تو نہیں دیتا، لیکن جلدی 26 نومبر کیس کا اس فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس فیصلے میں سزا کے بھی امکانات موجود ہیں۔ ابھی ہم حتمی طور پر نہیں کہتے کہ وہ بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سزا کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر ان کو سزا ہو گئی تو پھر جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں وہ بھی جیل جا سکتی ہیں اس 26 نومبر کے کیس میں۔ اچھا جی ران صاحب، ایک تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، اور مصالحتی جو گروپ ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے کوٹ لکھپت سے، وہ بھی بتا دیجیے۔ میں بڑا دیکھیں علیمہ خان چونکہ اڈیالہ وہی جا رہی ہیں، چونکہ بہت سے لیڈر جو ہیں ان اس مجبوری سے وہاں آ جاتے ہیں کہ علیمہ خان وہاں جا رہی ہیں، اب بہنوں میں ووکل بھی ذرا وہی ووکل ہوتی ہیں۔ ٹھیک، آپ غور کریں کہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کی رہائی میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ پوری پارٹی کہاں کھڑی تھی، پوری پارٹی کہاں کھڑی تھی، تو پھر مریم صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے، امپیکٹ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے اسی طرح جب کلثوم باجی تھیں تو نواز شریف صاحب کے لیے سب سے زیادہ کمپین کون چلاتی تھی، کون سڑکوں پہ نکلتی؟ کچھ اس وقت بھی ان دونوں کے متعلق لوگ کچھ کہہ کے نکل گئے تھے، اب بھی علیمہ خان کی بجائے کوئی اور وہاں بیٹھنا شروع ہو جائے گا اس کے متعلق بھی یہی رائے آئے گی نا۔ ایک بات تو کیا سہیل افریدی کے پنجاب کے دورے میں ہونے والی میٹنگوں میں، ٹکٹ ہولڈرز کی میٹنگ میں، پنجاب اسمبلی کی میٹنگ میں، وہاں پہ صحافیوں کی میٹنگ میں، پشاور میں ہونے والے جلسوں میں علیمہ خان سٹیج پہ ہوتی تھی یا زمین پہ؟ علیمہ خان زمین پہ ہوتی تھی، عوام میں ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ جو ہے اللہ بھلا کرے، لاہور جب سہیل افریدی آئے جتنی دفعہ اگر وہ لبرٹی گئی ہیں تو علیمہ خان گاڑی میں نہیں تھی، علیمہ خان علیحدہ آئی تھی، یعنی وہ تو ادھر آئی ہیں نا ان کو ویلکم کرنے اس لیے پارٹی کے اندر پارٹی اگر رائے لیتی ہے تو ان سے بطور بہن لیتے ہیں، کیونکہ بہن پیچھے جا رہی ہے نا، بہن اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو یہ میں آپ کو بالکل شرطیہ کہتا ہوں، پارٹی کے اندر فیصلے اگر کوئی ان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں تو یہ افواہیں تو ہو سکتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سے ان کا تعلق ایک سیکرٹری جنرل اور ان کے وکیل، ایک بہن اور بھائی والا تعلق تو ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن عمران خان کا ہے، اور بانی جو ڈیسیژن دیتے ہیں نا اس میں کسی نہیں، فیئر انف کہ اگر وہاں پر کوئی بھی اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے، احتجاج کر رہا ہوتا ہے، XYZ کوئی بھی ہوتا، تو پھر یہی بات ہو رہی ہوتی کہ اس کا اثر و رسوخ ہے۔ اچھا اب میں آپ کو مصالحتی گروپ کوٹ لکھپت، میری آج کوٹ لکھپت میں بند ایک جو قیدی ہیں ان کے بیٹے سے بات ہوئی۔ اچھا،
میں نے کہا جی مصالحتی گروپ کے حوالے سے خبر دے یار رابطے ہو رہے ہیں. کہتے جی ہم نے پیغام بھیجے. اچھا. میں نے کہا کس کو بھیجا؟ گروپ کو یا اندر جیل میں؟ انہوں نے کہا ہم نے جیل سے, ہماری جیل والوں نے ایک پیغام بھیجا مصالحتی گروپ کو. ٹھیک ہے. کہ آپ کہتے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں, مصالحت کی طرف جا رہے ہیں. سہیل خان لاہور آیا تو ہماری ملاقات کیوں نہیں ہونے دی؟ کیا جس کو ہم سمجھا سکتے ہیں اگر ہماری ملاقات ہوتی تو ہم سمجھتے کہ واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں راستہ نکل رہا ہے, تو ہم نے ہماری ملاقات کیوں نہیں ہونے دی؟ ویلکم بیک جی. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے دعوت دی ہے, اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس اپوزیشن نے خود نہیں آنا ہے تو اسپیکر صاحب کے پاس چلی جائے. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جائے گی 12 جنوری جو ہے, اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ پروسیس کسی بھی وقت کمپلیٹ ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, مذاکرات کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ جائیں اور جا کے جو بھی جن بھی شرائط پہ مذاکرات کریں وہ پی ٹی آئی کو قابل قبول ہوں گے. اس پر ہم بات کریں گے. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر صاحب, مذاکرات ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں, حکومتی وزراء کے جو بیانات آ رہے ہیں, بظاہر تو یہی امیج بلڈ کیا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں, اڈیالہ کے جو باسی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقف لینے کے لیے بلایا. دیکھیں مذاکرات کا آپ کو خود پتہ ہے, دیکھیں بار بار حکومتی سائٹ سے تو یہ بیان سامنے آ گیا, مگر وہ انٹینٹ وہ موجود نہیں ہے. جس طرح سے آپ ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کب کا اپوائنٹ ہونا تھا, عمر ایوب صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کب کی ہوئی, اچکزئی صاحب کے ہم نے سائن کرا کے فارم کب کا جمع کرا دیا, ساتھ ہی ساتھ علامہ ناصر عباس صاحب کا جمع کرا دیا, مگر نہیں ہوا. مطلب چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کے لیے یہ حکومت تیار نہیں ہے. تو اتنا بڑا مینڈیٹ اس حکومت کے پاس کیا آ گیا؟ اور خود آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت ملک میں فضا ایک ایسی بنی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی اور اس وقت تیار بیٹھا ہے. تو جب کوئی اور تیار بیٹھا ہے اور ایک وزیر اعظم جو آفر دے رہا ہے جو کہ جس کا سٹیٹس اسٹل فردر آرڈر والا ہے, تو وہ کس طرح سے اتنے بڑے مینڈیٹ کو کیری کر سکتا ہے؟ اڈیالہ کی ملاقات دیکھیں خود ایک بہت بڑا ایشو بن چکی ہے, حالانکہ ایک روٹین میٹر ہونا چاہیے تھا, مگر اس کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ نہ آئے, جب عمران خان کی آواز باہر قابل قبول نہیں ہے. اور پوری حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے کہ -1 کر کے ہی کوئی بات چیت شروع کی جائے. تو اس طرح کے ماحول میں میں نہیں سمجھتا, یا جماعت کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ابھی فوری کوئی ماحول بنے گا نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اچکزئی صاحب نے بھی 2 روزہ کانفرنس کے اینڈ میں 2 کے بعد یہی کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور پورا ایک ایجنڈا لے آؤٹ کیا, مگر انہوں نے بھی اس مذاکرات کو مشروط کیا اپنی عمران خان کی ملاقات سے. اچھا نیاز صاحب, آپ اس وقت موجود تھے اور میں دیکھ رہا تھا آپ کو جب بیرسٹر گوہر صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ کچھ اپنوں کی وجہ سے بھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور کچھ اپنے بھی رکاوٹ ہیں. ایک تو وہ اپنے کون تھے, آپ ان سے وقت ساتھ تھے, شاید آپ کو بتا دیا ہو یا اشارہ مل گیا ہو. دوسرا ابرو صاحب جو ہے, اب انہوں نے ایک گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے اون عباس پپی اور بیرسٹر علی ظفر کا نام لیا کہ یہ سب چیزیں اطلاعیں باہر پہنچاتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ راجہ ناصر عباس جو ہیں ان کی تقرری ہو. ان دونوں خبروں کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, وہ کون ہے, کیونکہ اس کے نام تو سامنے آنے چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سہیل افریدی کا پنجاب کا وزٹ ہے اس کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا دیکھیں, جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی تھی, دیکھیں اس کے بعد بھی یہ سوال کیٹیگوریکلی حیدر شرازی صاحب نے بھی کیا تھا ان سے کہ جی آپ نام لیں. انہوں نے کہا میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں اوور آل ہم نے خود دیکھنا ہے کہ دیکھیں عمران خان کا 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ ایک ملاقاتوں کا تسلسل چل رہا تھا کہ ہم نے کیا اس میں ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے نیرو ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ ہمارا اصل مشن کیا ہے. ہمارا اصل مشن ہے کہ عمران خان کی رہائی جو کوٹ لکھپت
مشقت میں بیٹھے ہوئے اسیران، ان کی رہائی، جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل فیس کر کے سزا ہو گئے ان کی اپیلیں لگیں، ان کی رہائی ہو، اور اوور آل ملک کے جو مسائل ہیں ان پہ فوکس کریں. مگر ان چیزوں کے بجائے حکومت نے ہمیں ڈائیورٹ کر کے نیرو ڈاؤن کر دیا ہے اڈیالہ کی ملاقات تک. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخری ملاقات میں بھی بیرسٹر گوہر کا ایک کلیدی رول رہا ہے کہ بیک ڈور چینل کچھ نہ کچھ ڈپلومیسی تھی کہ جس کی وجہ سے ہوا، جو حالانکہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تھرو ڈپلومیسی ملاقات ہو. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ان پلیس ہے، آرڈر کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ منگل کے دن وکلاء کی اور فیملی کی ملاقات ہوگی، جمعرات کے دن سیاسی رفقا کی ملاقات ہوگی. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر ایسے کیا یہ فیکٹرز آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں بہنے فیکٹر سارے اوور آل فیکٹرز کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا بہنے فیکٹر ہے وہ باہر آگے گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں گفتگو تو کبھی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں گفتگو کرنے سے پھر کیا ہے، دیکھیں کیا بعد میں بھی گفتگو نہیں آئے گی، پہلے بھی تو گفتگو آتی رہتی تھی. کیا جب خان صاحب جاننا چاہتی ہے فیکٹر ہے کون؟ خان صاحب کا بیان صاحب آخری 2 ملاقاتیں اگر آپ کو یاد کروائیں تو ان دونوں ملاقاتوں میں جو اندر سے پیغام آیا اور اداروں کے خلاف ٹویٹس آئیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فیکٹر ہے؟ اپنا ہاتھ اس میں ہے پی ٹی آئی کا بھی اور بانی پی ٹی آئی کا بھی. دیکھیں ایک ٹویٹ کے لحاظ سے کلیریفائی کرنے، دیکھیں ادارے کے کبھی بھی خلاف خان صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. خان صاحب کا موقف واضح ہے کہ فوج بھی میری ہے، ادارہ بھی میرا، ملک پاکستان بھی میرا. دیکھیں اوور آل ایک ٹرانسگریشن کی بات ہو رہی ہے کہ رول سے باہر جب ہم پلے کرنے لگ جائیں. اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ، ہر ادارے کے ہیڈ بیٹھے ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا رول ہے. اگر وہ کوئی بات کریں کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے باہر کوئی کر رہا ہے تو وہ ایک پرسنل کرٹیسزم کے زمرے میں آتا ہے. تو کیا اٹک کے وقت خان صاحب نہیں کر رہے تھے؟ کیا آج وہ باتیں چینج ہو گئی ہیں؟ کیا خان صاحب نے موقف چینج کیا؟ خان صاحب کا ایک دن بھی موقف نہیں چینج ہوا. خان صاحب ایک کنسسٹنٹ موقف پہ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس میں تھوڑی سی یا تو ہماری تھوڑی سیاسی کمزوری ہوئی ہے، تحریک انصاف کو خود بھی اپنے جھانکنا پڑے گا کہ ایک کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے. کیا ماحول میں ایک اس طرح کی پیچیدگی آئی کہ ہم جو ایک پارلیمانی جو 8 فروری کے بعد 2 ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، مگر ہم نے اپنی سیٹیں بھی لوز کی، ہمارے سے ریزرو سیٹیں بھی جو ہمارا حق تھا وہ بھی چلے گئے، مینڈیٹ والے معاملات، ساری چیزیں بیانیہ عمران خان کا ہماری فیور میں ہونے کے باوجود ہم نے کیا چیز غلط پلے کی ہے کہ آج ہم ایک بند گلی میں آ کے کھڑے. ایک بند گلی سے میری جو مراد یہ ہے کہ ہم اڈیالہ کے باہر اس وقت خالی زور لگا رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے. ثاقب صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات بنی، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی آپ کا انٹرنل ایک ایشو ہے. لیکن جب سے بیرسٹر گوہر صاحب نے بیان دیا ہے اس پہ میں سن رہا تھا، شفیع جان صاحب سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا پبلکلی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو نام بتانے چاہیے اور ان لوگوں کے کہ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں اور ساری چیزیں. لیکن یہ میرے خیال میں کوئی ایسی راکٹ سائنس تو مجھے نہیں لگتی، کیونکہ حکومت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے. 2 باتیں ہیں سمپل جن میں ہمیں کسی اور کا رول نظر نہیں آتا. اس میں وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب پر الزام لگا رہی ہے حکومت. نمبر 1 کہ وہ اداروں کے سربراہان کے حوالے سے بہت ہی نامناسب گفتگو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آ رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات ہم نے اس وجہ سے نہیں کروائی کہ آپ ایک اور 26 نومبر کرنا چاہ رہے تھے. اور تیسری جو ڈیمانڈ ساتھ وہ ملا رہے ہیں، 2 میجر یہی ہیں کہ تیسری یہ ملا رہے ہیں کہ بیرون ملک جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ اداروں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی ڈس آن کرے. تو یہ 3 چیزیں تو ان کا تو انٹرنلی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب پر جو وہ الزام حکومت لگا رہی ہے. لیکن آپ کنفیوز ہے پی ٹی آئی، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بیرسٹر گوہر بھی کنفیوز ہیں؟ نہیں یہ تو دیکھیں حکومت وقت کی خواہشات ہے نا کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. ان کے لحاظ سے ہم 8 فروری کے الیکشن کی چوری بھی بھول جائیں جو 9 فروری میں ان کا رول رہا ہے. دیکھیں 9 فروری میں کوئی عمران خان کی حکومت تو نہیں تھی، سیکیورٹی عمران خان کے پاس تو نہیں تھی، عمران خان تو جیل میں تھے. عمران خان کو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی جو ہے نا عمران خان کی اس ڈیٹینشن کو انلیگل کرتا ہے، اور اس میں آبزرویشن موجود ہے کہ عمران خان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا. روکی ہوئی ہے حکومت نے.
دیکھیں وہ تو اس چیز پہ کھیل رہے ہیں نا. میں جو اسے کہہ رہا ہوں کہ ملاقات کو بطور ہتھیار کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ باہر کنفیوژن ہو. جب عمران خان کا پیغام نہیں آئے گا, پارٹی کو انسٹرکشن نہیں ہے, تو جب دیکھیں تحریک انصاف میں اس وقت کیا ہے کہ پولیٹیکل کیڈر کا ایک فقدان ہے. فقدان کس سینس میں ہے کہ دیکھیں عمران خان نے خود الیکشن کے وقت کہا کہ میں اپنی انڈر 16 کی ٹیم کے ساتھ میں الیکشن میں اترا, مطلب ٹاپ ٹیئر پہلے فارغ ہو گیا. جو اس وقت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے انہیں آپ نے پہلے کوٹ لکھپت میں بند کر لیا. اس کے بعد جو لیڈرشپ تھی اس کو آپ نے کیا کیا, کسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی کو فارغ کر دیا جائے. تو لیڈرشپ تو کسی سٹیج پہ پنپنے ہی نہیں دی گئی. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر آپ کو ڈیوائڈ پارٹی میں نظر آئے گا, وہ نیچرل ہے. مطلب آپ کہیں کہ پارٹی میں اس طرح کیوں نہیں ایک یونینیمٹی نظر آ رہی. دیکھیں کس طرح کا پورا 1 سال گزر گیا ہے, عمران خان کی اپنی سیاسی رفقا سے ہی ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان کی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یونائٹڈ نیشن کی اپنی رپورٹ کر رہے, ورکنگ پیپر کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ اس کو عمران خان کو سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے, عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. تو اس فیز میں سے پارٹی کو اکٹھا رکھنا, پارٹی کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں دیا. یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 27 دسمبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو مفاہمت کی طرف ہی جانا پڑے گا, اور پھر انہوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ پھر آپ کو مفاہمت کے بادشاہ کی طرف ہی آنا پڑے گا. زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بات چیت ہونی چاہیے اور مذاکرات سے ہی معاملات یا مفاہمت سے ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں. ہم اس پر بات کریں گے کہ اس وقت حکومت بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ قمر زمان کارا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. کارا صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا. سر, خواہش کی حد تک جو بلاول صاحب نے بات کی تھی وہ بات بالکل درست ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دوسری پارٹی جو اڈیالہ میں موجود ہے وہ سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب, سیاست کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ ایک رسپانسبلٹی ہے ایک لیڈر کی کہ وہ مختلف ایشوز کے اوپر اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. بی بی شہید کی برسی ایک ایسا جلسہ جو سارے پاکستان سے لوگ آئے ہوتے ہیں, پارٹی کی ساری قیادت وہاں موجود ہوتی ہے, اور پھر یہ جلسہ کیونکہ لائیو کور ہوتا ہے سو یہ ساری قوم کے سامنے اور دنیا بھر میں پاکستانیوں کو سنائی دیتی ہے یہ آواز. تو وہاں پہ آپ نے صرف اپنی پارٹی کی باتیں نہیں کرنی, وہ بھی کرنی ہے, اپنے قیادتوں کی قربانیوں کا ذکر بھی کرنا ہے, ان سے سبق بھی لینے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ نے وے فارورڈ بھی دینا ہوتا ہے کہ آج کے مسائل کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری قیادت سمجھتی ہے کہ یہ حالات کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا, بلاول صاحب نے اس سے پہلے بہت دفعہ, زرداری صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی, بلکہ یوں کہیے خان صاحب کی حکومت آئی تب سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا. بلکہ یہ وہی سبق ہے جو بی بی شہید نے سیکھا تھا اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے COD کیا تھا. اسی کو لے کے آگے بڑھنے کی بات ہے کہ ڈائلاگ ڈیموکریسی میں ایک دوسرے کے وجود کو ختم کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا, ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اس میں سے رستے پیدا کیے جاتے ہیں. یہی بات وہ خان صاحب کے دور حکومت میں کہتے رہے, ان کی حکومت جانے کے بعد کہتے رہے, آج بھی کہتے ہیں. خان صاحب ایک واحد یہی بات مسلم لیگ بھی کہتی ہے. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو دوسری طرح لے رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا ہے یا سیکھا ہے یا ان کا لرنڈ لیسن ہے کہ تصادم, اپنے مخالف کو رگڑ دو, اس کو ختم کر دو. یہ ہم بھی کرتے رہے, ہماری جماعتیں بھی یہی بات کرتی رہی, لیکن ہم سیکھ گئے. اب وہ کامیابی کی دلیل ہے. لوگوں کا بھی رویہ جو ہے نا وہ بڑا ہارش ہو گیا ہے, لوگ بھی بڑا تلخ ہو گئے ہیں, اور بندوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑائی, ایک دوسرے کو ختم کر دو, اس کا گلا کاٹ دو, فلاں. اس طرح کی جو نعرے بازی ہے نا لوگوں میں, یہ زیادہ پاپولر, اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ اراؤنڈ دا گلوب ہے. اور آج تو المیہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی جو پاپولر ڈیموکریسیز ہیں, جہاں پہ بڑی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پہ بھی اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ پاپولسٹ حکومتوں کا باعث بن رہی ہیں. سو یہی کام وہ کر رہے ہیں. خان صاحب نے
पहले दिन से ये रवैया अख्तियार कर रखा है कि वो कहते हैं मैं सियासी हुकूमत तो सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। उसके बहाने कई हैं कि जिनके पास इख्तियार नहीं है। आपको सियासी जमातों ने बैठना है और सियासी रास्ते पैदा करने हैं। फौज से जहां आपको मुशावरत की जरूरत हुई, अदलिया से मुशावरत की जरूरत हुई, जरूर करिएगा, लेकिन सियासी जमातें बैठेंगी तो वे फॉरवर्ड डिजाइन करेंगी ना। तो ये बात खान साहब जो हैं वो अपने नैरेटिव में अब उलझ गए हैं, फंस गए हैं। वो समझते हैं कि जितनी नफरत मैंने बढ़ा दी है, अगर मैंने अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से बात करने की कोशिश की तो मेरे अपने कारकुन, वो आपको पता ही है कि पीटीआई के कारकुन उनकी अपनी जमात के अंदर से जो डायलॉग की बात करता है उसके गले पड़ जाते हैं, उसके लत्ते ले लेते हैं। सो अब वो खान साहब भी इस मामले में उलझे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में अगर रुकावट कोई है तो वो इमरान खान साहब खुद हैं। अगर वो खुद डायलॉग का रास्ता पैदा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को भी सपोर्ट होगी, डेमोक्रेसी की स्पेस बढ़ेगी, उनके लिए भी कोई आसानियां पैदा हो जाएंगी। वरना कानून के इस्तेमाल 2-3 तरह होते हैं। एक कानून वो इस्तेमाल होता है जो स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ है, जो लफ्जों में है, और दूसरा जब आपका गवर्नमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है तो कानून का इस्तेमाल तो उसी तरह होता है, लेकिन फिर उसमें सख्ती नहीं होती। और तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बिल्कुल पोल्स अपार्ट खड़े होते हैं, हेड टू हेड फाइट कर रहे होते हैं, फिर गवर्नमेंट भी जो है वो उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उसका जो एक्सट्रीम व्यू है वो इस्तेमाल कर रही होती है। अच्छा, ख्याल है कायरा साहब कि इस सारे मामले की कलीद जो है ना वो खान साहब के अपने पास ही है। बहुत अच्छी बात है, के अलावा रास्ता कोई नहीं है। यही बात मेरी क़यादत पहले भी कहती रही, अभी कह रही है। कायरा साहब, पिछले दिनों एक कॉलम बड़ा ज़ेर बहस रहा, आजकल भी ज़ेर बहस है, जिसमें एक तब्दीली की बात की सुहेल वराइच साहब ने, वंडर बॉय की बात की, और बहुत से लोग उसका इशारा बिलावल साहब की तरफ दे रहे हैं। आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए राना साहब, बड़ा सिंपल है। मेरी तो ये ख्वाहिश है ना कि कल नहीं आज ये देखे ना, नेचुरल बात है। मेरे वो लीडर है, मेरी जमात के साथ हेड है, तो मेरी तो ख्वाहिश है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इस वक्त मेरी जमात के पास मेजॉरिटी नहीं है, और ये भी मुझे पता है कि अगले इलेक्शन में ही अब इलेक्शन के मैंडेट के जरिए पाया जा सकता है। अदरवाइज कंप्रोमाइज करके आना होता तो पहले पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज कर लेती। पीपल्स पार्टी को उस वक्त ये भी ऑफर की गई थी कि आधे वक्त की हुकूमतें चला लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा नहीं, आप 5 साल के लिए हुकूमत कीजिए। जो हुकूमत 2.5 साल की हम बना के गवर्नमेंट शुरू करेंगे, पहले हालात ऐसे नहीं है और वो पहले दिन ही कमजोर हुकूमत होगी, लिहाजा इस तरह नहीं। तो ये बिलावल साहब माशाल्लाह अभी जवान हैं, उनके पास बड़ी उम्र मौजूद है, अल्लाह ताला उनको तवील उम्र दे। वो माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं, उन्होंने साबित किया है जहां जहां उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने विजडम को साबित किया। लेकिन बनेंगे वो आवाम के वोट से। साकिब साहब, कायरा साहब, 9 जनवरी को सोहेल खान अफरीदी सिंध का दौरा कर रहे हैं, तो पंजाब का दौरा ऐसा हुआ कि हम तफसील तो बयान कर चुके हैं कि दोनों तरफ से इल्ज़ामात आ रहे हैं कि किसने रोका, क्या किसने कैसे बात की। तो क्या ऐसा मंजर हम सिंध के दौरे पर भी देखेंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी उनको अकोमोडेट करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मैं गुजारिश करता हूँ। एक तो बात यह है कि लाहौर में जो कुछ हुआ, अगर तो वो गैर कानूनी था, गैर अखलाकी था, तो गलत बात है, जिस तरफ से भी हुआ। तो सोहेल साहब ने भी उस पर माजरत की है, अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को इकट्ठ करना, जलसे करना, एहतजाज करना, ये सब कुछ का हक हासिल है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक एहतजाज की भी एक और सूरत है। पीटीआई इस वक्त एहतजाज नहीं कर रही, तसादम कर रही है, और वो तसादम के जरिए अपने लिए स्पेस पैदा करना चाहती है, जो शायद उनकी गलती है। यही काम सोहेल साहब से पहले जो गंडापुर साहब थे वो करते रहे। वो इस्लामाबाद पे आके हमलावर होते रहे, वो लाहौर पे आके चढ़ाई करते रहे, और उस पर तलखियां पैदा होती रही। और आपको पता है कि मुसल्लह लोग भी आए, आपको पता है कि पुलिस के साथ भी तसादम हुआ, और वहां पे सरकारी मशीनरी भी, बुलडोजर भी, पता नहीं क्या क्या लेके आए, सब कुछ। वो एहतजाज नहीं है, वो तसादम है। अब उनसे भी उनकी जमात मुतमईन नहीं थी, लिहाजा उनको हटाया गया, और नए वजीर आला को ये मैंडेट दिया गया कि उन्होंने ये तसादम करना है।
انہوں نے پہلے سے جو معاملہ تھا اس کو زیادہ تلخ کرنا ہے, وہ اس کے ذریعے اپنے لیے ایک سپیس پیدا کرنے کے چکر میں ہے, جو نہیں ہوگی, میرے خیال میں نہیں ہوگی. سو سندھ میں, سندھ جو ہے اگر وہ سندھ جاتے ہیں, سندھ میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, جی جی پیپلز پارٹی ان کو بالکل نہیں روکے گی. ٹھیک, وہ جائیں, جلسے کریں, جب لوگوں سے ملیں, اپنی پارٹی سے ملیں, انٹیریئر سندھ میں جائیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی کے اس سے جو سیاسی حق ہے اس کو نہیں روکتی. ہاں, ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. اگر وہ آتے ہیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ میزبانی کرتی ہے, پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی میزبانی کی, ان لوگوں کی بھی میزبانی کی جو پیپلز پارٹی کے خلاف بڑے شدید ترین تھے. تو اب ایک بطور وزیر اعلیٰ بھی وہ آ رہے ہیں, اور اگر وہ پرامن رہتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں سے ملتے ہیں, اپنی سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی ماضی کی روایات کو برقرار رکھے گی. رانا صاحب, میک اٹ شور. اس کا زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ سعید غنی صاحب سے یا شجیل میمن صاحب سے بات کریں اس پہ. لیکن میں آپ کو ریسٹ ایشور ایک یقین دلاتا ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہاں, میں نے پھر عرض کیا نا کہ وہ کیسا ماحول کریٹ کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. اگر تو وہ جماعتی جو منشور ہے کہ تصادم کرنا ہے اس طرف جانا چاہیں گے تو پھر میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن وہ لوگوں سے ملیں گے, وہ جلسے کریں گے, وہ میٹنگیں کریں گے, وہ انٹیریئر میں جائیں گے, کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ان کے درمیان تلخیاں بہت بڑھ چکی ہیں, اور یہ گلی محلے کے لیول تک تلخی بڑھ چکی ہوئی ہے. ایسے حالات میں پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنی سپیس کیا دیکھ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اپنی سپیس, بلاول صاحب اب پنجاب میں ٹائم دے رہے ہیں. ہماری تنظیم جو ہے وہ اب اپنے جو آرگنائزیشنل گیپس ہیں وہ برج کر رہی ہے, اور لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے چیزیں دیکھنے کا. ان دونوں حکومتیں, دونوں جماعتوں کی کارکردگی لوگوں نے دیکھ لی ہے, اور جو ہم پہ الزام لگانے والے تھے ان کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. سو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی روایتی طور پہ پنجاب کے اندر اپنی سپیس جو ہے وہ واپس گین کرے. ٹھیک ہے, قمر زمان کہہ رہا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.